नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा के 7 रुकू हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज 8वां है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दरअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल नद्रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जज़ाल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अहवाल बयान करते हैं पिछले लोगों के, बनी इसराइल के, और तंबीह करना हमें मकसूद है। बनी इसराइल के वाक़े बताकर हमें फरमाना चाह रहे हैं कि आप लोग ये गलतियाँ ना करो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये कत्ल पहले भी होते थे। यामील कोई पहली दफ़ा कत्ल नहीं हुआ था। यामील कत्ल हुआ था, इससे पहले भी कत्ल हुए, उसके बाद भी कत्ल हुए, कत्ल आज भी हो रहे हैं। तो मेरे दीदो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। कातिल को पकड़ना हो और मरे हुए को ज़िंदा करना हो, अल्लाह ने निशाने दिखाना हो, अल्लाह निशाने रोज़ाना दिखाते हैं मेरे दीदो। सूरज का अपने वक्त पर तुलू होकर गुरूब हो जाना ये बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन हम वो जिसको कहते हैं यूज़फुल, हम ऐसे हो चुके हैं कि हम इस बस एक आदत के तौर पर हम देख रहे हैं, वरना ये बड़ी निशानी है अल्लाह की। चाँद का अपने वक्त पर तुलू होकर चांदनी फैला देना, रोशनी फैला देना, ये बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन हम इसमें भी वही हो चुके, आदी हो चुके। एक किसी भी अनाज का दाना ज़मीन पर डाल के दफन कर देना, फिर उसका खड़ा हो जाना, ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह की। लेकिन इसमें भी आदी हो चुके। अल्लाह की कुदरत को नहीं देखते, करिश्मे नहीं देखते कि इंसान क्या था, कतरा था पानी का। अल्लाह ताला ने उसमें से आंखें बना दी, नाक बना दिया, दिल, दिमाग, हाथ, पाँव, कैसा चलता फिरता इंसान बना दिया। अगर ये साइंस इंसान को बनाना चाहे तो मुमकिन है, मुमकिन ही नहीं। वो कुछ अर्सा पहले पढ़ा था कि एक अंदर की कुछ नसें, उसको बनाने के लिए अगर लेबॉर्ट्री चाहिए तो हज़ारों किलोमीटर दूर लेबॉर्ट्री बनेगी, फिर उस नसों की तहकीक करिए। अल्लाह का निज़ाम इतना आसान नहीं है। लेकिन हम अल्लाह की रोज़ निशाने देखकर फिर भी अल्लाह को नहीं मानते। तो अल्लाह निशाने दिखलाना चाहते हैं, गर्ज तंबीह करना होता है और तवज्जो दिलानी होती है कि अल्लाह करीम है, रहीम है, कादिर मुतलक है, पूरी निज़ाम को, कायनात को चलाने वाला है। कि हर हाल में उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और अल्लाह से डर जाएं। वो जिस चीज़ से मना कर दे हम रुक जाएं, जिस चीज़ का हुक्म दे हम कर डालें। यही कामयाबी इंसान की कि दुनिया जितनी लंबी हो जाए, दुनिया में जितनी उम्र लंबी हो जाए, अल्लाह के यहाँ ज़रूर जाना है, मरना ज़रूर है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद उम्र नूह लेकर आए हैं और हमसे कोई पूछने वाला नहीं, हमने मरना नहीं है, हमने कब्र में नहीं जाना, हमने आखिरत में जाना। अपने हाथों से दफन करने वाले लोगों को भूल जाते हैं कि शायद हमने भी मरना है। तो निशानी के तौर पर अल्लाह बाज़ ये बताते हैं, ये ज़ाहिरन वाक़या तो बनी इसराइल का है, लेकिन बताना तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि ऐ उम्मत, सरदार उम्मत हो, उम्मत वसत हो, गवाही वाली उम्मत हो,
اور تم جنت میں پہلے جانے والی ہو، سب سے زیادہ کثیر امت ہو، تمہیں چاہیے تم احتیاط کرو، لیکن اس امت نے احتیاط نہیں کی۔ جو اللہ نے فرمایا تھا وہ نہیں کیا، یہ کرم ہے ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم ہلاک نہیں ہوئے، ہماری شکلیں نہیں بگڑی، ہم جانور نہیں بنے، ورنہ ہمارے کرتوت ان سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ تو یہاں اللہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک بندے کو۔ یہ قتل کس کو کیا تھا؟ یہ عامل کو کیا تھا قتل۔ عامل کو قتل کیا صرف کس لیے؟ جسے آج بھی قتل کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے شبہ میں، اپنی غیرت میں قتل کر دیتے ہیں، کسی نے اختیار دے دیا ان کو۔ بعض لوگ مال کے اس پر قتل کر دیتے ہیں، کس نے اختیار دے دیا ان کو؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بچے کے پاس موبائل تھا، ٹوٹل موبائل کی قیمت مارکیٹ کی لگائی جاتی تو وہ 500 کا تھا۔ 500 موبائل کے لیے ایک ڈاکو نے بچے کو مار دیا۔ 500 روپے موبائل، یہ تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ پشاور میں چلتی گاڑی مسجد پر 10 روپے پر جھگڑا ہوا، کنڈکٹر نے 4 قطر کر ڈالے 10 روپے پر۔ یہ کراچی منصرہ کالونی بسم اللہ مسجد، عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ باہر نکل رہے ہیں، مسجد کے گیٹ پر جھگڑا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی چپل گم جاتی ہے، اس چپل پر اختلاف ہوا، صف اول کے 4 نمازی ایک شخص نے مار دیے، مارنے والا بھی نمازی، مرنے والا بھی نمازی۔ تو یہ آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، لیکن اللہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم مسجد کے گیٹ پر مارو یا مسجد میں مارو یا موبائل چھیننے کے لیے مارو، تم اللہ سے اوجھل نہیں ہو۔ اللہ تمہاری ٹانگیں توڑ سکتا ہے لیکن تمہیں مہلت دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اندھا کر سکتا ہے لیکن تمہیں مہلت دیتا ہے، تم اس مہلت سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ تو میرے عزیزو، اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے قتل کر دیا نفسن ایک بندے کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ڈھونڈنے لگے کہ کون ہے قاتل، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ، اور اللہ نے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، ما تکتمون جو تم چھپانا چاہتے تھے، جو تم قتل کر کے اس کو اس میں ڈالنا چاہتے تھے فیلو کی اس میں الماری میں، تو وہ اللہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ چھپانے والوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور اللہ نے ظاہر کیا۔ تو یہ تنبیہ ہے کہ اللہ آج بھی ظاہر کرتا ہے، قتل ایک نہ ایک دن نکلتا ہے، واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کس بنا پر بیچارہ قتل کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اس وقت بھی قدرت دکھائی اور ہمیں بھی بتانا چاہتے ہیں، یہ امت محمد کو پیغام ہے، سنانا امت محمد کو ہے، واقعہ بنی اسرائیل کا، کہ اگر تم قتل کرو گے تو تم ظاہر ہوگے، پتہ چل جائے گا لوگوں کو، یہ ظاہر کر دوں گا، میں قدرت رکھتا ہوں اس کو۔ تو یہ اللہ فرمانا تھے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپانا چاہتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر فقلنا ہم نے کہا، اللہ فرما رہے ہم نے کہا، اضربوه مارو اس کو، ببعضها یعنی گائے کا ایک ٹکڑا لے کر گائے کو ذبح کرو۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام پڑا، اسی واقعے کی وجہ سے، بقرہ نام ہے گائے کا، اور گائے کا اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ جو سب سے لمبی سورت قرآن پاک کی، اسی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے بقرہ نام پڑا۔ یہ واقعہ اصل بنیاد اس سورہ بقرہ کی، کہ اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اور گائے کا ایک ٹکڑا اس کے مقتول پر مارو، مقتول زندہ ہو جائے گا، پھر بتائے گا کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر یہ اسی لیے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ فقلنا ہم نے کہا اضربوه مارو اس کو، کیا ببعضها گائے کا ایک حصہ، گائے ذبح کرو اس کا ایک حصہ اس کو پر مارو، لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، كَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ اللہ اس کو یحیی کر دے گا، زندہ کرے گا، موتا مردہ کو، وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھائے گا آیاتہ اپنی نشانی، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، تم عبرت حاصل کرو۔ ابھی کون تھا قتل ہوا تھا؟ عامل بنی اسرائیل میں، اور کیا کس نے تھا؟ کیا تھا بھتیجے نے قتل۔ کس وجہ سے کیا تھا؟ اپنے چچا کو بھتیجے نے قتل کیا، جنگل میں لے گیا صرف اس لیے کہ چچا کے پاس مال تھا۔ آج بھی ایسا کرتے ہیں،
آج بھی ایسا کرتے ہیں. لاہور میں ایک شخص سے اس کا سپریم کورٹ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں یہ وہ مقدمہ چلا. اپنے والد کو 2 فیکٹریوں کے لیے اور بنگلوں کے لیے کچھ پیسوں کے لیے اپنے والد کو قتل کیا اور پھر قتل کا الزام اپنے بھائی پر لگا دیا. اس بھائی کو گرفتار کروا دیا تاکہ میں آزاد مالک بن جاؤں. لیکن اللہ تو اللہ ہے, اللہ قدرت دکھاتا ہے. وہی جس نے قتل کیا اپنے بھائی کو اور بہن کو مجرم بنا دیا, طاقتور تھا, اور گرفتار کروا دیا. یہ شخص اپنی فیملی سمیت جا رہا تھا مری, ٹرالے سے ٹکرایا, بڑی گاڑی سے, ہیوی گاڑی سے ٹکرایا, موٹر وے پر کچلے گئے. اس کی پوری فیملی, خود بیوی بچے سمیت کوئی بھی نہیں بچا. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور وہ جن کو گرفتار کروایا تھا وہ آزاد ہوئے اور وہی مالک ہوئے. اصل وہی مالک تھے جن کو اس نے جیل بند کروا دیا تھا. تو یہ اللہ آج بھی کرتا ہے, نمونہ دکھاتا ہے کسی بھی ذریعے سے, عدالت کے ذریعے سے, پنچایت کے ذریعے سے, یا کسی نہ کسی طرح وہ حق واضح ہو جاتا ہے, مجرم کی شناخت ہو جاتی ہے, مقتول کا پتہ چل جاتا ہے, قاتل کا علم ہو جاتا ہے. اور یہی یہاں ہوا کہ بھتیجے نے قتل کیا تھا کس بنا پر کہ چچا کے پاس مال تھا. چچا کے پاس مال تھا تو اس طمع کے لیے چچا کو جنگل میں لے گیا بھتیجا اور اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کی مال پر, اس کی جائیداد پر, اس کی کوٹھی, اس کے بنگلے, اس کے پیسے پر قبضہ کر لے. اور قتل کر کے شور مچانا شروع کر دیا, ہائے میرا چچا قتل ہو گیا, ہائے میرا چچا قتل ہو گیا, ہائے ہم لٹ گئے, ہم یتیم ہو گئے, ہم یہ ہو گئے, ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا وہ ہو گیا. تو آج بھی ایسا کرتے. میں نے کراچی میں, یہیں کراچی میں ایک اخبار میں پڑھا, کالم نویس نے لکھا کہ ایک شخص قتل ہوا, اپنے گھر میں قتل ہوا, یہیں گلشن اقبال میں. اس کے بیٹوں نے کہا جن شخصوں نے, جن لوگوں نے رات کو میرے والد کو قتل کیا تھا, دن کو وہی رو رہے تھے اور انہوں نے کندھا دیا ہوا تھا میرے والد کو, اٹھایا ہوا تھا دفن کرنے کے لیے, کہنے کا قتل بھی انہوں نے کیا تھا. تو یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جس طرح اللہ, بعض شک ہوتا ہے نا انسان کو, اللہ قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا, اللہ دنیا میں بھی زندہ کر دیتا ہے. تو یہ زندہ کیا اللہ نے فرمایا گیس ذبح کرو, گیس مقتول پر لگاؤ, یہ زندہ ہو جائے گا. اور واقعی وہ چچا جب یہ گائے کا ٹکڑا لگایا گیا اللہ کے حکم پر زندہ ہو گیا. اور اس نے بتایا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے اس طمع اور غرض اور اس حرص کے لیے کہ میں ساری جائیداد پر قبضہ کر لی, اور قبضہ کر چکا ہے, مجھے اس نے قتل کیا ہے. اور پھر اس کو سزا ملی. تو میرے عزیزو, اس میں ایک باریک نقطہ ہے اس آیت میں کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ آج بھی زندہ کر سکتا ہے, اللہ قیامت کے دن بھی زندہ کر دے گا. کچھ نہ تھے تو ہمیں اللہ نے بنا دیا, اور جب کچھ نہ ہوں گے, مٹی ہو جائیں گے, تو پھر اللہ نہیں بنا سکتا, پھر زندہ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ نے کیا. تو میرے عزیزو, میری یہی التجا ہے, میری یہی درخواست ہے کہ اگر ہم, یہ تو بظاہر قاتل اور مقتول کا واقعہ بتایا اور پوری صورت اتار دی, اس میں کئی احکام دے دیا اللہ نے, شریعت کا خلاصہ بیان کر دیا یہاں اس میں. تو میرے عزیزو, ہم بھی جو زندگی گزار رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تو ہم بھی قاتل ہیں. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک شخص اللہ والے کو اس کے محلے میں قتل ہو گیا تو اس کو سزا ہو گئی, تو یہ قید ہو گیا. ایک دن پھانسی کو متعین تھا, پھانسی گھاٹ پر جانے لگا, ایک کو پھانسی دینی تھی, تو اس نے فریاد کیا اللہ مجھے بھی پتہ ہے میں نے قتل نہیں کیا, اور اللہ آپ بھی جانتے ہیں میں قاتل نہیں ہوں, لیکن وجہ کیا ہے یہ تو بتا دیجئے. اللہ نے الہام کیا میرے بندے فلاں جگہ پر تو فلاں وقت میں بیٹھا ہوا تھا, اور تو بیٹھے ہوئے تیرے پاؤں پر میری ادنا مخلوق چوٹی چڑھی تھی, تو نے اسے مسل دیا تھا, قتل کر دیا تھا, اس قتل کا بدلہ تجھے آج پھانسی مل رہی ہے. میرے عزیزو, کہیں نہ کہیں تو ہم بھی قاتل ہیں. یا تو ہم کسی غیر مری مخلوق کو قتل کر دیتے ہیں, یا کسی کی خواہشات کو قتل کر دیتے ہیں, یا کسی کی تمناؤں کو قتل کر دیتے ہیں, یا کسی کے ہمارے ساتھ کوئی توقعات ہوتی ہے ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ کی رضا کے لیے اس میں سب پر ضرب لگانی مقصود ہے کہ کوئی آپ سے تمنا رکھتا ہے, کوئی آپ سے توقع رکھتا ہے, اس کو بھی قتل نہ کریں. کوئی آپ کے ساتھ جائز حاجت رکھتا ہے, اس کو بھی قتل نہ کریں. یہ بڑا قتل تو بڑی چیز ہے, چھوٹے قتل سے بھی مسلمان کو محفوظ رہنا چاہیے, اس لیے کہ مسلمان نامی سلامتی کا ہے. ہر لحاظ سے سلامتی ٹپکے تو یہ محفوظ مسلمان ہوگا,
پھر اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی، اور پھر اس کو اللہ علیہ رسول کے فرمانبرداروں میں شامل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے تم بھی فرما بردار بن جاؤ، جس طرح اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا، اللہ تمہیں قیامت کے دن زندہ کر کے تمہاری پوری فلم چلائے گا۔ تم نے کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں کی، تمہارے سارے عذاب خود بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے عذاب بتائیں، ہم خود ہی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اس رمضان کے صدقے اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔